अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आपका अलबलाग चैनल के इस नए सीरीज़ पुरसुकून ज़िंदगी में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे साथ जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब हैं। पेरेंटिंग के इश्यू में बात करेंगे, लेकिन पेरेंटिंग इनिशियल स्टेजेस कहाँ से शुरुआत होती है उसके सिलसिले में हम लोग जनाब तनवीर अहमद साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, वालेकुम अस्सलाम। खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको मालूम है जी। बच्चों की किस तरह से तरबियत करने से पहले इसकी तैयारी किस तरह से की जाए, कहाँ से पेरेंटिंग शुरू होती है? देखिए, पेरेंटिंग जैसा कि पिछले एपिसोड में कहा था कि ये साइंस और आर्ट दोनों है। पहले तो हमें पेरेंटिंग का आगाज़ टू बी मैरिड, जब शादी होने जा रही है तो ऐसे कपल्स को इसके बारे में मालूमात हासिल कर लेना चाहिए। जहां आपको हस्बैंड एंड वाइफ के ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शादी से पहले जान लेना ज़रूरी है, वहीं शादी जो इंस्टीट्यूशन है उसका एक अहम फरीज़ा, एक अहम काम ये है बच्चों की पैदाइश हो और प्रोजनी या सिलसिला बच्चों का जारी रहे। ये शादी के मकासद में से एक है। जहां आप शादी के ज़रिए फ़िज़िकल प्लेजर हासिल करते हैं, वहीं इस प्लेजर के नतीजे में अल्लाह ताला इनाम के तौर पर, तोहफे के तौर पर बच्चों को देता है। तो बच्चे कोई आपके गलती का नतीजा नहीं है और ना ही बच्चे कोई ऐसे अनवांटेड चीज़ हैं जैसा कि आजकल तस्वुर किया जा रहा है। तो बच्चे जो है शादी के बाद, शादी के आउटकम का एक बहुत बेहतरीन आउटकम है। तो ये कैसे हो, शादी से पहले ये ज्ञान हासिल करना चाहिए, इसलिए कि शादी के पहली रात से ही इसकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। कहा गया कि जब हस्बैंड एंड वाइफ मिलते हैं तो किस तरह बेहतरीन अंदाज से मिलें, पाक और साफ तरीक़े से मिलें, वज़ू करें, दुआएं सिखाई गई हैं, दुआएं करें आप। अगर अरबी की दुआ याद नहीं है आपको तो कम से कम उर्दू में दिल में दुआ करें कि या अल्लाह, हम जो आपस में मिल रहे हैं इसके नतीजे में हमें जो औलाद तू अता करेगा वो औलाद हमारी सालेह हो, नेक हो। तो यहाँ से प्लानिंग शुरू होती है। अगर आप सही प्लानिंग करते हैं तो फिर आपकी औलाद भी सालेह होगी और आपके आँखों की ठंडक बनेगी। अगर शुरुआत आपकी गलत हो जाती है तो हो सकता है इसमें प्रॉब्लम भी आ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला सबको सालेह और अच्छी औलाद अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शादी से पहले बच्चों की तरबियत के सिलसिले में कुछ ना कुछ पेरेंट्स ज्ञान हासिल करना चाहिए। आजकल तो माशाअल्लाह किताबें आ गई हैं, अच्छी सारी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ें। अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं अच्छे, उन्हें सुने और शादी से पहले कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। से बहुत सही बात। हम लोग हर काम के लिए बहुत कुछ तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब जब पेरेंटिंग इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो मेरे हिसाब से उसके लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। काउंसलिंग सेशंस आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आई थिंक वो भी बहुत अहम चीज़ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब कंसीव हो जाते हैं बच्चे, एक औरत जब माँ प्रेग्नेंट रहती है, सही, उस टाइम पे कहा जाता है कि वो जो पढ़ती हैं, जो बातें करती हैं, उसका भी असर बच्चों पे होता है। क्या हिदायत दे सकते हैं, क्या गाइडेंस दे सकते हैं कि किस तरह से वो पढ़ें, क्या पढ़ें, जिसका बच्चे पे भी असर हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सही है। देखिए, बहुत पहले इस्लामी कल्चर ने, इस्लाम ने ये बताया, जब एक खातून माँ बनने के प्रोसेस में होती है तो उसके पेट में जो बच्चा होता है, उस बच्चे पर माँ के जो एक्टिविटीज़ हैं, माँ के जो थॉट्स हैं, उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। इस पर कई एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। मैं अभी उन साइंटिस्ट का नाम नहीं बोल सकता जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, और बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट था कि
ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اسے ایک مخصوص قسم کی میوزک ہمیشہ سنائی جاتی تھی. اب جب بچہ پیدا ہوا، اس کی ولادت ہوئی، تو دیکھا یہ گیا کہ اس مخصوص میوزک کو جب بجایا جاتا تھا، پلے کیا جاتا تھا، تو بچہ اس سے بڑا آسودگی محسوس کرتا تھا، اس سے فیملیئر ہو گیا تھا اور وہ سکون محسوس کرتا تھا. اس میوزک کے علاوہ دوسری میوزک پلے کی جاتی تو بچہ بے چین ہو جاتا اور وہ انکمفرٹ فیل کرتا. تو اس طرح کے بہت سارے ایکسپریمنٹ سے یہ بات پروو ہوئی کہ جب بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو سرٹن پیریڈ کے بعد آؤٹ سائڈ ورلڈ کا بھی ان پر امپیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح آپ، یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اسرائیل میں چلے جائیں تو اسرائیلی مائیں اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز بچے کے کنسیو ہونے کے بعد سے کر دیتے ہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ملے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک صاحب ایک اسرائیلی دوست کے گھر گئے اور بیٹھے ہوئے گپ شپ لڑا رہے ہیں. انہوں نے درمیان میں سگریٹ نکالا اور سگریٹ کو سلگانے والے تھے اس کو سگریٹ پینے کے لیے. تو ان کا دوست کہتا ہے کہ نہیں رک جاؤ، کیا بات ہے، باہر جا کے پیوں؟ تو ہاں، تو باہر چلے جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ باہر بھی نہیں، وہاں دور نکڑ پہ جا کے پی کر آؤ. جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے. دوست پوچھتا ہے دوست کہ ایسا پہلے نہیں کیا تم نے، یہ پہلی بار کیا ہے، کیا بات ہے کہ آپ مجھے گھر میں اپنے اسموک کرنے نہیں دیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میری وائف کنسیو کی ہے، وہ ماں بننے والی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اس اسموک سے ماحول میں جو آلودگی پیدا ہوگی، پلیوشن ہوگا، وہ میری وائف سانس لے اور اس کے نتیجے میں بچے پر امپیکٹ پڑے. تو اتنا ٹیک کیئر وہاں کیا جاتا ہے، احتیاط اتنا احتیاط. خیر یہ احتیاط تو بچے کی یعنی بایولوجیکل اس کی ویل بینگ کے تعلق سے ہے. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. یہ کہا گیا کہ اسرائیل میں جب مائیں اپنے بچے کو 3 مہینے کنسیو کر لیتی ہیں، پیریڈ گزرتا ہے، تو وہاں کی ماؤں کو بڑا ٹینشن فری رکھا جاتا ہے. اچھا. اب ہمارے ماحول میں دیکھیے، کنسیو ہوتے ہی پریشر، ساس بولے گی اتنی جلدی کیا تھی، پہلا تو ابھی سال بھر کا نہیں ہوا، دوسرا ہونے لگ رہا ہے، بیچاری کو ٹینشن. اوکے. یا پھر ارے کیا ہوا، تمہارے پاس خوشخبری ہے، تمہاری امی کے پاس سے کچھ تحفہ نہیں آیا. پھر ارے کیا بچہ رہا تو کیا کام ہی نہیں کرنا، ہم دیکھو کتنا کام کرتے تھے. تو بہرحال اس کو ٹینشن میں رکھا جاتا ہے. ہو گیا کیا ہوتا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، بہت بڑا ٹینشن، وہ بڑا ٹینشن. اس کے برخلاف اسرائیلی ماں ٹینشن فری رہتی ہے، اس لیے اس کے پاس نوبل پرائز ونر پیدا ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، یہ خاص بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد اسرائیلی ماؤں کو اچھا لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرے، زور سے کرے. جیسا کہ میں نے مثال دی نا کہ بچے موسیقی سنتے ہیں، میوزک سن رہا تھا، اگر مائیں تلاوت کریں گے تو وہ تلاوت کو، قرآن کی تلاوت کو بچہ سنے گا اور اس کا امپیکٹ اس پر پڑے گا. اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بڑوں کی مائیں جو ہے پڑھا کرتی تھی اس لیے وہ بڑے ہوئے. تو یہ ہے. تو اسرائیلی ماں کی طرف واپس آتے ہیں. تو اسرائیلی ماں کو جہاں اچھا لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، ٹینشن فری رکھا جاتا ہے، وہیں اس کو سمپل میتھمیٹکس کے پرابلم سالو کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. یہ کمال کی بات ہے.
اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ کہ آج دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو میتھمیٹیکل ریزننگ بہت ضروری ہے. یعنی جو فرد میتھمیٹیکل ریزننگ میں بڑا ٹاپ کا ہوتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے کمپٹیشن کو کریک کر دیتا ہے. تو میتھمیٹیکل ریزننگ آج تمام علوم کی، تمام نالج کی گویا جڑ ہے. اس لیے دیکھیں گے آپ کہ اسرائیلی اتنے آگے ہیں، سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، دوسرے میدانوں میں بھی آگے ہیں. تو بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے، جب چھوٹے چھوٹے وہ پرابلم سالو کرتی ہے تو اس کی جو مینٹل ایکسرسائز ہے ماں کی، وہ مینٹل ایکسرسائز ٹرانسفر ہوتی ہے بچے کو، اور وہ بچے کا پھر وہ مینٹل کیپیسٹی، انالیٹیکل اس کی اسکل وہ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہے. اب یہاں ہماری مائیں گٹھن محسوس کر رہی ہیں، ٹینشن میں ہیں، چپکے سے رو رہی ہیں، تو کیسی نسل پیدا کریں گی اور کیسے گھروں میں سکون آئے گا؟ اوکے، اس لیے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں، بچے ویسے پیدا ہوتے ہیں. تو آپ نے جو کہا کہ کہاں سے پیرنٹنگ ہونا چاہیے، تو پہلے تو کنسیو ہونے سے پہلے، اس کے بعد ونس بچہ کنسیو ہو گیا تو آپ جہاں آئرن کی ٹیبلٹس لیتی ہیں، جہاں دوسرے میڈیسن لیتی ہیں، وہیں آج سارے پیرنٹ ٹو بی پیرنٹ کو یہ کاؤنسلنگ کے ذریعے یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ مائیں کس کام کو انجام دیں، کس طرح اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، خیر خیرات کریں، نیکی کے کاموں میں مصروف رہیں، اچھے ماحول میں بیٹھیں، ٹینشن فری رہیں. اگر ٹینشن فری رہیں گے تو آج جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے سیزیرین سے بچوں کا، وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا. تو یہ تو دنیا کے بینیفٹس وہ لیں گے. تو اس طرح جو ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، جب سے یہ کام شروع ہوتا ہے. بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ تبھی سے بچوں کا تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور مائیں جس طرح سے ماحول بھی ہے وہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. آئی تھنک آج کل بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مائیں خود بہت زیادہ موبائل یوز کرنا، اس دوران موویز دیکھنا، اس کا بھی شاید بہت زیادہ اثر بچوں پہ پڑتا ہوگا. ظاہری بات ہے، اگر ننگے اریاں فلم دیکھیں گے، ہارر فلم دیکھیں گے تو اس کا امپیکٹ وہ بچہ جو پیٹ میں ہے اس پر پڑ رہا ہے. انڈائریکٹلی وہ سارے ہیبٹس اینڈ دلچسپیاں اس بچے کو جو اندر ہے وہاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. تو ماں اگر موبائل میں ساری غلط حرکتیں کر رہی ہیں تو گویا وہ اپنے آنے والے بچے، آنے والے مہمان کو بھی اسپوائل کر رہی ہیں. اس کا دھیان ہماری مائیں رکھیں، ہماری بزرگ خواتین رکھیں. بزرگ خواتین کی ذمہ داری بھی ہے، یہاں صرف نوجوان جو ماں بننے والی خاتون ہے اس کی نہیں ہے. جو گھروں میں مائیں ہیں، جو ساس ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کیسے نواسے کو، پوترے کو پیدا کر رہی ہے. اگر وہ پوترا اچھا دیکھنا چاہتی ہے تو اپنی بہو کو اچھا رکھے، اپنی بہو کو خوشحال رکھے. اگر بہو کو خوشحال نہیں رکھیں گے تو اس کا پوترا ویسا نہیں پیدا ہوگا جیسا وہ چاہ رہی ہے. اچھا، بہت بہت صحیح بات کی آپ نے. سب کی ذمہ داری ہے، صرف ماں کی نہیں بلکہ پورے گھر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول. اور اس میں شوہر کا رول کیا ہے؟ ہم لوگ ماں کے بارے میں زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، بالکل شوہر کا کیا رول؟ دیکھیے، میں بیوی اور ساس، گھر کی بزرگ خواتین کے بارے میں اس لیے ایمفیسس کیا کہ کچھ ویکنیسز وہاں سے زیادہ ہو رہی ہیں. ہماری بزرگ خواتین نہیں سمجھتی ہیں، یا سمجھ کر بھی وہ عمل نہیں کر رہی ہیں، تو اس لیے میں نے ایمفیسس کیا اس کو. ورنہ بنیادی طور پر تو شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اور بیوی جو ان کی امانت کو کیری کی ہوئی ہے، ان کی اولاد کو جنم دینے جا رہی ہے، تو بنیادی طور پر ایک شوہر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سکون کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اس کے ساتھ گفتگو ویسی کریں، اس کو ٹینشن میں نہ لائیں، اس کے ساتھ آپ ڈبل میننگ کے آپ گفتگو نہ کریں. اکثر شوہر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ ہی پہلی بار پریگننٹ ہوئے ہیں کیا؟ سب ہوتے ہیں، سب کرتے ہیں، تمہارا کون سا بڑا کمال ہے؟ ایسا بھی کرتے ہیں. یا بعض شوہر
بہت زیادہ اس کو ایشو بنا لیتے ہیں کہ بہت ہی ایک دم کوئی کام وام نہیں کرواتے ہیں، بالکل دن رات ریسٹ ہی ریسٹ، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ماں جب بنتی ہے خاتون تو اس کو فزیکل ایکسرسائز بھی کرنے کی ضرورت ہے، فزیکل اس کو کام بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو اس کا بھی امپیکٹ بچے پر پڑتا ہے۔ تو صحت مند ماڈریٹ لائف گزارنا ضروری۔ آج کل ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو شوہر کے رویے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب دنیا میں آپ ہی پہلی بار پریگننٹ ہوئی ہیں کیا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک دم ظالمانہ رویہ ہوتا ہے۔ دوسرا رسپانسبل رویہ، چونکہ آپ نے پیرنٹنگ کی بات کہی، صرف ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو ماں بننے نہیں جا رہی ہے۔ یہاں باپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی باپ بن رہا ہے، تو اس کی ریسپانسبلٹی بھی ماں کے بچہ جنم دینے کے بعد سے شروع نہیں ہو رہی ہے، اس کی بھی ذمہ داری پیرالل چل رہی ہے۔ اب کیا ذمہ داری چل رہی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پازیٹیو انداز میں گفتگو کرے، اس کی راحت کا خیال کرے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کارنر سے اس کی ماں سے یا بہنوں سے کوئی نگیٹو تانے تشنے بیوی کو سننے پڑے ہیں تو اس کو اکیلے میں سمجھائیں، ہمت بندھائیں، ڈھارس بندھائیں کہ یہ سب ہوتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ہمارے جو کنونشنل گھرانے ہیں اس میں ہوتا ہے۔ جب ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہے، پہلی پریگننسی ہوتی ہے، تو اس کو بڑے چیلنجز کا شکار ہونا پڑتا ہے، تو اس میں اس کے ہسبینڈ کا جو رول ہوتا ہے وہ بڑا مثبت ہونا چاہیے، اور ماں جس سے سکون محسوس کرے اس کی بیوی، وہ تقریباً چیزیں اس کو دینا چاہیے، اور آپس میں مل بیٹھ کے کنسلٹیشن کے ساتھ، مشورے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں، اور نہ تو پورا پیمپرنگ کریں، بہت زیادہ ایسا کر رہے ہیں کہ بالکل چل نہیں رہے ہیں، بیڈ پہ سے اتر نہیں رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی وائف کو روز صبح یا شام میں لے کر واکنگ کریں آدھا گھنٹہ، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، کنسلٹ کر کے آپ فزیکل ایکسرسائز کے بارے میں بھی مدد کریں، اور فوڈ کے بارے میں دھیان دیں۔ فوڈ ہے، سائیکولوجیکل اس کے ٹریٹمنٹ ہے، اور اسی طرح فزیکل ایکسرسائز۔ ان تینوں چیزوں میں ہسبینڈ کا کردار ایز اے پیرنٹ ہونے والے باپ کی حیثیت سے اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت صحیح بات ہے، آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے ہم لوگ، اور اس ذمہ داری کا احساس بھی بہت کم ہوتا ہے لوگوں میں، آئی تھنک۔ اور سو دا پوائنٹ از ایز اے ہول پوری فیملی مل کے شاید ایک اچھے تربیت بچے کی اگر کرنا ہے تو دس از دا انیشیل اسٹیج۔ ابھی ٹورڈز دا اینڈ خواتین کے پاس تھوڑا وقت رہتا ہے، تب بہت زیادہ کام بھی نہیں کر پاتے ہیں، اینڈ تو ایسے وقت کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، کیا پڑھیں جس سے بچے پہ ایک ہیلتھی بچہ، اسپریچولی ایز ویل ایز فزیکلی ایک اچھا بچہ ہے، تو اس وقت کو کس طرح سے استعمال کیا جائے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ ایک ایسا کانسیپٹ پوری فیملی میں ڈیولپ ہونا چاہیے کہ جو نیا مہمان آنے والا ہے وہ مہمان ایک آبادی میں اضافہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ آپ کے طرف اللہ کی امانت ہے جو بھیجی جا رہی ہے، اور آپ اس کو دنیا میں سرزمین پر ایک نوبلسٹ بندہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کرنا چاہیے، اور اس کو آپ جنت کا حقدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ اور یہ تھاٹ پروسیس پورے گھر میں چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک بیٹا ہونے والا ہے، ایک بیٹی ہونے والی ہے، نہیں۔ تو پہلے یہ کانسیپٹ کو ہم ڈیولپ کریں، اس کے بعد جیسا کہ پہلے بھی بات آئی، جو
فیملی کے مختلف ممبرس ہیں ان کی اپنی اپنی ریسپانسبلٹی ہے، اس کو ادا کریں. ماں کی جو سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی ہے اس میں ماں لغویات سے، بیکار چیزوں سے دور رہے. اب آرام کے نام پر میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی ہماری لڑکیاں وہ بس ایئر فون لگائی ہوئی ہیں اور دن بھر گانے سن رہی ہیں یا دن بھر فلاں سیریل دیکھ رہی ہیں. موبائل ہے کہ آنکھوں سے ہٹ رہا نہیں ہے، نمازوں کا کوئی خیال نہیں اور قرآن کی تلاوت نہیں، دینی باتوں کا ذکر نہیں. اگر آپ یہ سب واہیات چیزیں اپنے احساسات کے ذریعے بچے تک پہنچائیں گے تو بچہ جب پیدا ہوگا تو کس طرح کا میسیجز لے کے پیدا ہوگا آپ غور کر سکتے ہیں. تو ہماری بچیوں سے یہ گزارش ہے کہ جو مائیں بننے جا رہی ہیں وہ پریگننسی کے دوران ایک مومنہ کی زندگی گزاریں، میکسیمم پاسبل ایک ماڈل لائف گزارنے کی کوشش کریں تاکہ وہ سارا امپیکٹ، پرتو، عکس، امیج وہ آپ کے بچے پر پڑے اور بچہ بھی ایک نوبل سول بن کر دنیا میں آئے. صحیح بات، بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آئی تھنک ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لینا چاہیے ان لوگوں کو، کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے 9 منتھ کا. بالکل کہ یہ اسٹیج میں اتنا کمپلیٹ کریں گے، اتنے اسٹیج میں یہ کمپلیٹ ہوگا، آخری اسٹیج میں اتنا پڑھا جائے، تو میرے حساب سے بہت زیادہ امپیکٹ کرے گا اور بچوں کی تربیت جو ہے یہیں سے اس کی شروعات ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. الحمدللہ بہت اچھے پوائنٹس ہمارے پاس ہے، بہت سارے ٹیک اویز ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا یا پھر نوٹ کر لیا ہوگا. بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک جو بہت اہم چیز جناب تنویر صاحب بتا رہے تھے، وہ بچے ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، صرف ماں کی نہیں، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، سسرال کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی کس طرح سے تربیت کریں. جیسے ہی ماں کنسیو ہو جاتی ہے اسی دوران جو ہے بچوں کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ میں اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اہم پوائنٹس ہمارے سامنے لائے. ناظرین، آئی ہوپ آپ کو اس پروگرام سے بہت فائدہ پہنچا ہوگا. آپ ضرور اس البلاغ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن دبائیں اور آپ کے جو بھی خیالات ہیں اس کے سلسلے میں آپ کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیں، اینڈ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.